बस एक कुव्वत इरादी थी जिससे मेरा हौसला कायम था। मैंने सोच रखा था कि बाहर निकलना तो तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन इमारत के अंदर अपने तौर पर मालूमात हासिल करता रहूँगा। शायद थोड़ी बहुत मालूमात से फ़ायदा उठा सकूँ, मगर इसके लिए भी ज़रूरी था कि मैं फिर किसी खतरे का सामना करूँ। इसीलिए मैं एक दरवाजे के सामने पहुँच गया। अब वो दरवाज़ा खुलने के बाद क्या होने वाला था ये मैं नहीं जानता था, मगर जानने की जिद पैदा हो गई थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर बटन को दबा दिया। दरवाज़ा खुला तो कमरे के अंदर 4 अदद शिकारी कुत्ते नजर आए। वो एक दूसरे से दूर जंजीरों से बंधे हुए थे। एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक फटा हुआ लिबास लेकर एक कुत्ते के सामने इसे हिला रहा था, और वो कुत्ता अपने नथने उठाकर इस फटे हुए लिबास को सूंघ रहा था। मैंने दूर ही से पहचान लिया। वो लिबास मेरी मरहम पट्टी करने से पहले वो मेरे जिस्म से उतार लिया गया था। वो कुत्ता मुझे देखते ही उछल कर जोर जोर से भौंकने लगा। वो इतनी कुव्वत से उछल रहा था जैसे अभी जंजीर तोड़कर मुझ पर छलांग लगाएगा। बूढ़े ने मुझे देखकर इशारे से अंदर आने के लिए कहा, मगर अब मैं खूनख्वार कुत्तों से नहीं उलझना चाहता था। 6 अदद कुत्तियों का तजर्बा काफी था। इसी वक्त कमरे में लगे हुए स्पीकर से आवाज सुनाई दी, फरहाद घबराओ नहीं, ये बहुत मजबूत जंजीरें हैं। अंदर जाओ और तमाशा देखो, वरना शिकायत करोगे कि तुम्हारी मालूमात अधूरी रह गई। मैंने कहा, नहीं, मैं जानबूझकर आप किसी खतरे को दावत नहीं देना चाहता। मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो, तुम्हें एक रिवॉल्वर दिया जाता है। अगर ये कुत्ते तुम पर हमला करें तो बेदरेक फैर कर देना। वो बूढ़ा हमारी बातें सुन रहा था। वो सुपर मास्टर का हुक्म सुनकर कमरे के किसी गोशे में गया, फिर वहां से एक रिवॉल्वर लेकर मेरी तरफ आया। मैंने रिवॉल्वर को हाथों में लेकर इसे चेक किया। इसके चैम्बर में 6 गोलियां मौजूद थी। मैं नहायत इत्मीनान से आगे बढ़ता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। मेरे पीछे दरवाज़ा खुद बंद हो गया। जानवरों की वजह से कमरे में अजीब सी बू फैली हुई थी। कमरे के दूसरे हिस्से में, जो मुझे बाहर से नजर नहीं आ रहा था, वहाँ एक जंजीर से एक नहायत ही खूबसूरत दोशीज़ा बंधी हुई थी। मेरे लिबास का बाकी हिस्सा इसके सामने फर्श पर पड़ा हुआ था। मुझे देखते ही वो नथने उठाकर मेरी बू सूंघने लगी। इसका ये अंदाज़ा देखकर मुझे सोनिया याद आने लगी, मगर मेरे सामने जो बंधी हुई थी वो सोनिया के मुकाबले में बहुत हसीन और कामसन थी। इस हसीना को एक जानवर बनाने के तजर्बात से गुजारा जा रहा था। मेरे सोचने के दौरान स्पीकर से आवाज सुनाई दी, कहो फरहाद, क्या सोच रहे हो? तुम्हें सोनिया याद आ रही है? वो लड़की गद्दार बनने के बाद हमारे लिए बेकार हो गई है, इसीलिए हम एक सोनिया तैयार कर रहे हैं। ये लड़की जो तुम्हारे सामने बंधी हुई है, हम उसे मौजूदा तहजीब सिखा रहे हैं। इसके बावजूद इसके मिजाज में बहुत ही तेजी और तंदी है। ये कुत्ते की तरह भौंकना जानती है। इसकी जंजीर खोल दी जाए तो ये खूंखार शेरनी की तरह तुम पर हमला कर देगी। मैंने अपने हाथ में रिवॉल्वर को बुलंद करते हुए कहा, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, क्या तुम इसकी जंजीर खोलना पसंद करोगे? रिवॉल्वर की धमकी ना दो बेटे, ये तुम्हारे इत्मीनान के लिए तुम्हारे हाथों में दिया गया है। अगर तुम हमारी इस दूसरी सोनिया को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारी हमायत करने वाली सोनिया को कत्ल कर दिया जाएगा। सुपर मास्टर की बातें सुनने के दौरान मैंने सामने खड़े हुए बूढ़े को देखा। इसका चेहरा और आंखें भी मास्क और आई लेंस में छुपी हुई थी। मैं इसकी सोच को नहीं पढ़ सकता था, मगर खिलाफे तवक्को इस बूढ़े ने अचानक आंख से अपने पेट की तरफ इशारा किया, फिर बनियान उठाकर अपना पेट खुजाने लगा। मैंने देखा इसके पेट पर लिखा हुआ था, अपनी खिदमत के लिए उस लड़की को बुलाओ जिसकी नाक पर निशान है, वो तुम्हारे काम आएगी। इतना पढ़ते ही मैंने दूसरी तरफ नजरें फेर ली। बूढ़े ने पेट खुजाने के बाद अपनी बनियान दुरुस्त कर ली। मैं सोचने लगा, सुपर मास्टर ने बूढ़े की यह हरकत नहीं देखी होगी। आंख का इशारा और उसके पेट पर लिखी हुई तहरीर क्या इसे स्क्रीन पर नजर नहीं आई होगी? ये सोचकर मैं छत की तरफ इस आले को देखने लगा जिसके जरिए हम टेलीकास्ट किए जा रहे थे। बूढ़ा इस पोजीशन में खड़ा हुआ था कि वो आला
اس کی پشت کی طرف چلا گیا تھا، یعنی اسکرین پر اس کی پشت نظر آتی اور میں بالکل اس کے سامنے کی طرف سے دکھائی دیتا۔ میں نے اس کے پیٹ کی طرف نظریں گاڑ کر اس تحریر کو بمشکل 8 سیکنڈ میں پڑھ لیا تھا۔ اس طرح سپر ماسٹر کو نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اس بوڑھے نے میری بھلائی کے لیے کوئی چال چلی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر سپر ماسٹر کو مخاطب کیا، سپر ماسٹر، مجھے سونیا کی زندگی بہت عزیز ہے، اسی لیے تو تم اسے میری کمزوری بنا کر کھیل رہے ہو، مگر میں آخر دم تک اس کی حفاظت کروں گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس کی خیریت معلوم کر لوں۔ یہ کہہ کر میں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے، پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد سونیا کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ بخیریت تھی۔ ایک آرام دہ کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے غسل کیا تھا، نیا لباس پہنا تھا اور اب کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ میں نے اس کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے کہا، ہیلو سونیا، میں فرحاد بول رہا ہوں، کیسی ہو تم؟ وہ میری آواز سن کر ایک دم سے بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اس کی عزیز ترین کھوئی ہوئی چیز مل گئی تھی۔ اس نے کہا، فرحاد، مجھے تم نے یاد رکھا ہے، میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا سونیا۔ تقریباً 2 گھنٹے پہلے میں نے تمہارے ذہن میں جھانک کر دیکھا تھا، تم ان کے ظلم سہنے کے بعد زنجیروں سے جکڑی پڑی تھی۔ میں نے سپر ماسٹر کو مجبور کیا کہ وہ تمہیں معزز مہمان بنا کر رکھے۔ اس شیطان نے میری بات مان لی۔ اوہ فرحاد، میں بہت دیر سے یہی سوچ رہی تھی کہ یک بیک سپر ماسٹر مجھ پر مہربان کیسے ہو گیا ہے۔ تمہارا شکریہ فرحاد، تم میرے بہت بڑے اور بہت پیارے محافظ ہو۔ اچھا سونیا، پھر باتیں ہوں گی، ابھی میں سپر ماسٹر سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم اطمینان سے کھانے کے بعد آرام کرو۔ اس سے دماغی رابطہ ختم کرنے کے بعد میں نے سپر ماسٹر کو مخاطب کیا، ہیلو سپر ماسٹر، تمہارا شکریہ کہ تم اپنے وعدے کے پابند ہو۔ سونیا بڑے آرام سے ہے، اب میں بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اتنی جلدی تھک گئے؟ ابھی تو بہت کمرے باقی ہیں، کیا وہاں جا کر تماشا نہیں بنو گے؟ ابھی نہیں، میں واقعی تھکن محسوس کر رہا ہوں، فی الحال آرام کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بوڑھے کو ریوالور واپس کر دیا، پھر وہاں سے پلٹ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں بھول بھلائیوں میں بھٹکتا ہوا جاؤں گا مگر اپنے کمرے تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں نے پلٹ کر کہا، سپر ماسٹر، مجھے بتاؤ کہ میں اپنے کمرے تک کس طرح پہنچ سکوں گا؟ جواب میں کہہ سنائی دیا۔ پھر اس نے کہا، تمہاری بے بسی پر ہنسی آ رہی ہے، اچھی بات ہے، باہر نکلو، تمہیں ایک گائیڈ مل جائے گا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، وہاں بمشکل چند سیکنڈ انتظار کرنا پڑا۔ ایک مسلح نوجوان نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس بار میں نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے راستوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی۔ وہ ذرا دور آگے چلنے کے بعد دائیں طرف مڑ گیا، پھر ایک کوریڈور کو کراس کرنے کے بعد اسی طرح دائیں طرف مڑ گیا، پھر ایک جگہ 2 کوریڈور دوراہے کی طرح نظر آئے۔ وہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگا۔ اس کے بعد پھر کوریڈوروں کے جال پھیلتے گئے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد اتنی دیر تک نہیں چلا تھا جتنا کہ وہ چلا رہا تھا، بلکہ مجھے الجھا رہا تھا۔ آخر وہ ایک دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ جب وہ دروازہ کھلا تو مجھے میرا کمرہ نظر آ گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر پہلے ایک سگریٹ سلگایا، پھر آرام سے جوتوں سمیت فوم کے ملائم بستر پر لیٹ گیا۔ اب میں اس بوڑھے کے پیٹ پر لکھی ہوئی تحریر کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس تحریر نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لڑکی جس کی ناک پر سیاہ تل کا نشان ہے وہ میرے کام آئے گی۔ مجھے یاد آیا کہ جب اس کمرے میں میری خدمت کے لیے 4 حسیناؤں کو بھیجا گیا تھا تو ان میں سیاہ تل والی لڑکی بھی موجود تھی، لیکن میں نے امینہ کا انتخاب کیا تھا۔ کاش کہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتا۔ بعض اوقات جدوجہد کے دوران میری حسن پرستی مجھے بہت پیچھے لے جاتی ہے، حالانکہ میں نے امینہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ شاید میرے لاشعور میں یہ بات تھی کہ ایک حسین لڑکی میرے قریب رہے۔ پھر میں نے سیاہ تل والی کو یاد کیا، وہ بھی حسین تھی، جوان تھی، مگر پتہ نہیں کیوں میں نے اس وقت اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ اب میں نے اس کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے اس بوڑھے کے متعلق سوچا کہ وہ کون ہے، کس جذبے یا مقصد کے تحت میرا ہمدرد بن گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں
کہ سپر ماسٹر اس کے ذریعے مجھے بیوقوف بنا رہا ہو۔ وہ مجھے ایرانیت کی حد تک تماشا بنا کر ذلیل کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر میں کسی حد تک تماشا بن ہی چکا تھا۔ سپر ماسٹر اگرچہ میری بلیو فلم تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، پھر بھی میں اس کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اب بوڑھی اور سیاہ دل والی لڑکی کے ذریعے مجھے احمق بنا سکتا تھا۔ اب مجھے یہی فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے بوڑھے پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں نے آخر یہی فیصلہ کیا کہ جب تماشا بن ہی رہا ہوں تو مجھے اس پر اعتماد کر کے اس سیاہ دل والی لڑکی کو آزمانا چاہیے۔ میں جس طلسم قدے میں آ کر پھنس گیا تھا، وہاں سے نکلنے کے لیے کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا ضروری تھا۔ سوچتے سوچتے ایک سگریٹ ختم ہونے لگا۔ جب میں نے دوسرا سگریٹ سلگایا تو اسپیکر سے آواز آنے لگی، فرحاد تم سگریٹ پھونک پھونک کر سوچتے ہی رہو گے، مگر یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی تدبیر تمہارے ذہن میں نہیں آ سکے گی۔ یہ عمارت ایک شطرنج کی بساط ہے، یہاں جتنے لوگ ہیں وہ سب اس شطرنج کے مورے ہیں۔ تم بھی ایک مورے کی طرح یہاں پڑے رہو۔ ایک بے بس مہرا اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، میں ہی چلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں اب تمہاری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، تم نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ اس وقت میری ذہانت کام نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر تم شکست تسلیم کر رہے ہو؟ ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میں نے پوری عمارت نہیں دیکھی ہے۔ دیکھو تم میری نرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور میرا وقت بھی ضائع کر رہے ہو۔ اس وقت 5 بجے ہیں، میں صبح 4 بجے تک تمہیں موقع دیتا ہوں۔ اگر اس وقت تک تم اپنی خوشی سے میری اطاعت قبول نہیں کرو گے تو میں تمہیں اس عمارت کے ایک جہنم میں پہنچا دوں گا۔ وہاں تمہیں ایسی ایسی اذیتیں پہنچائی جائیں گی کہ ابھی تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں پہنچ کر تم مرنے کی تمنا کرو گے، مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جب تم وہاں سے باہر نکلو گے تو 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تو تم پاگل ہو جاؤ گے یا پھر میرے فرما بردار بن جاؤ گے۔ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تمہارا فرما بردار بن جانے کے بعد تم دنیا جہان کی دولت لا کر میرے قدموں میں ڈال دو گے، اس دنیا کو میرے لیے جنت بنا دو گے، شاید اپنی تنظیم میں ایک ماسٹر کا عہدہ بھی دے دو گے۔ یعنی مجھے ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے، صرف ایک نقصان ہے کہ میں اپنا ضمیر اور انسانیت بیچ دوں گا، اور اتنا بڑا سودا کرنے کے لیے ابھی میرا ذہن آمادہ نہیں ہوا ہے۔ تم مجھے صبح 4 بجے کے بعد کسی جہنم میں پہنچاؤ گے، یعنی اس جنت میں ابھی 11 گھنٹے گزار سکتا ہوں۔ اس تنہائی میں مجھے ایک خوبصورت اور نازک سی حسینہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اسپیکر سے کہکا سنائی دیا، آخر اپنی ضرورت سے مجبور ہو رہے ہو؟ ہاں مجبوری ہے، مگر ڈر لگتا ہے کہ اس کمرے میں بھی مووی کیمرے چھپا کر رکھے گئے ہوں گے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، تمہارے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں ہے۔ تم اٹھ کر اپنی تسلی کر لو۔ میں بستر سے اٹھ کر اس کمرے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، چھت کو اور دیواروں کو بھی اچھی طرح دیکھا۔ واقعی وہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا، لیکن اب میں اتنا نادان بھی نہیں ہوں کہ اس کی مکاریوں کو نہ سمجھ سکوں۔ جب میں اس کمرے سے ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا اور وہ کہیں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا تو اسی اسکرین کے ذریعے میری بلیو فلم تیار کر سکتا تھا۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے باوجود میں سیاہ دل والی لڑکی سے ملنے پر مجبور تھا، اسے یاشی کے بہانے ہی بلا سکتا تھا۔ میں نے بہت مجبوری کی حالت میں بلیو فلم کا کردار بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ تمام کمرے کی تلاشی لینے کے بعد میں نے اعتراف کیا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہاں ایک بھی کیمرہ نہیں ہے۔ کیا تم ان لڑکیوں کو بھیج سکتے ہو جو پہلی بار میرے کمرے میں آئی تھی؟ ابھی حاضر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ کے بعد ہی وہ چاروں لڑکیاں میرے کمرے میں آ گئی، ان میں امینہ بھی تھی۔ وہ چاروں میرے سامنے ایک قطار میں کھڑی ہو گئی۔ میں سگریٹ کو ایش ٹرے میں ڈال کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے امینہ سے کہا، صبح میں تم سب سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اسی لیے یوں ہی تمہارا انتخاب کر لیا تھا۔ تم خوبصورت ہو مگر میری ضرورت نہیں ہو، تم جا سکتی ہو۔ وہ دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں باقی 3 کو باری باری ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ آخر میں سیاہ دل والی لڑکی کا ہاتھ تھام کر میں نے کہا، تم میری ضرورت ہو، میں چاہتا ہوں
کہ تم میری زندگی کے 11 گھنٹے کو رنگین بنا دو۔ یہ بات سنتے ہی امینا باقی 2 لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ رمتا۔ وہ ذرا شرمائی اور مسکراتی ہوئی بولی جاؤ دروازہ بند کر دو۔ وہ دروازہ بند کرنے گئی، میں بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ واپس آ کر میرے جوتے اتارنے لگی۔ صرف جوتے ہی رہ گئے تھے کیونکہ لباس مرہم پٹی کے وقت اتار دیا گیا تھا۔ صرف ایک انڈر ویئر رہ گیا تھا۔ میں نے رمنا کو اپنے قریب کھینچ کر کہا آؤ کچھ باتیں کریں، یہاں مجھ سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر نہیں، ہم باتیں کریں گے تو سپر ماسٹر سنتا رہے گا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تمہارے ماسٹر نے یہاں بھیجنے کے لیے تم سب کو اچھی طرح سکھایا پڑھایا ہوگا، شاید یہ بھی بتایا ہو کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ رمنا خاموش رہی۔ میری بات کا جواب اسپیکر سے سنائی دیا تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، میں نے ان لڑکیوں کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم چاہو تو سوچ کے ذریعے اس سے گفتگو کر سکتے ہو، مگر تمہیں ناکامی ہوگی، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ اور اس کا پورا خاندان میرا وفادار ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ غداری کرے گی تو اس کی بوڑھی ماں، ایک جوان بھائی اور ایک نوجوان بہن سب کے سب جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ سپر ماسٹر، اس وقت ایک حسینہ میرے پہلو میں ہے، اس لیے تمہاری باتیں کوے کی کائیں کائیں لگ رہی ہیں۔ اب خاموش ہو جاؤ اور چپ چاپ اسکرین پر دیکھتے رہو۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ کے ذریعے رمنا سے کہنے لگا رمنا، اس وقت میں تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں، تم بھی سوچ کے ذریعے جواب دو۔ کیا اس طرح مجھ سے باتیں کرتی رہو گی؟ اس نے سوچ کے ذریعے کہا ہاں، بوڑھے بینجامن نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے، ہم سب تمہاری مدد کریں گے۔ ہم سب سے کیا مراد ہے؟ کیا تمہارے اور بوڑھے بینجامن کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاں، جسے تم نے ایک کتیا کی طرح زنجیر سے بندھے دیکھا تھا، وہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام سلی ہے۔ سلی میں شکاری کتوں جیسی سونگنے کی حس پیدا کی گئی ہے۔ جب وہ 7 برس کی تھی تب ہی سے اسے تجربات سے گزارا جا رہا ہے۔ اب وہ بہت خطرناک بن گئی ہے، اس کے باوجود ہمارے رشتوں کا احترام کرنا جانتی ہے، وہ ہمارا ساتھ دے گی۔ یہ بینجامن کون ہے؟ وہ سونیا کا باپ ہے، وہی سونیا جس کے ساتھ تم یہاں آئے ہو۔ وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے، اس نے تمام عمر جنگلی جانوروں میں گزاری ہے۔ اس نے پہلا تجربہ اپنی بیٹی سونیا پر کیا تھا۔ اپنی بیٹی سونیا میں انسانوں اور جانوروں کی خصوصیات پیدا کی تھی۔ سپر ماسٹر نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ میری بہن سلی کو بھی سونیا کی طرح انسان کے ساتھ ساتھ جانور بنا دے۔ بینجامن اپنی بیٹی سونیا کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ تمہارے یہاں آنے سے پہلے ہم سب کو معلوم ہو گیا کہ سونیا غدار بن کر تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ سپر ماسٹر کی پریشانیوں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تم کتنے خطرناک ہو۔ بینجامن یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ تمہاری آمد کی خبر سن کر وہ تمہارا انتظار کرنے لگا۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ میں اس کی سوچ کو پڑھتا جا رہا تھا۔ کیا بینجامن یہاں سے نکلنے کا راستہ جانتا ہے؟ نہیں، یہاں سے نکلنے کا راستہ کچھ عجیب سا ہے۔ ہم میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عمارت کا بیرونی دروازہ کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ کیا تم سب یہاں ہمیشہ قیدیوں کی طرح رہتے ہو؟ نہیں، ہم یہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر آتے ہیں، پھر یہاں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس عمارت سے باہر جزیرے میں ہمارے لیے بہترین رہائشی مکانات بنائے گئے ہیں۔ ہمارے آرام اور آسائش کا ہر سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ اتنی خوشگوار زندگی گزارنے کے باوجود تم سپر ماسٹر کے خلاف میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ زندگی میں عیش و آرام ہی سب کچھ نہیں ہے، عزت اور آزادی بھی کوئی چیز ہے۔ ہم قیدی اس طرح ہیں کہ جزیرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہاں جوان بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ ان لڑکیوں کو سپر ماسٹر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرے ملک کے ایجنٹ جو اہم رازوں کا سودا کرنے آتے ہیں، ان کی خلوت گاہوں میں ہم تحفے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ میں ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ ایک خوشگوار ازواجی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن سپر ماسٹر نے مجھے بھی مجبور کر دیا کہ میں یہاں آنے والے سیاسی سوداگروں کا دل بہلاؤں۔
اس وقت سے میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے سامنے بھی تحفے کے طور پر پیش کی گئی ہو، کیا اس وقت مجھ سے نفرت نہیں کر رہی ہو؟ میں تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی کیونکہ تم نجات دہندہ ہو۔ میری بہن سلی جانوروں کی حس رکھنے کے باوجود معصوم ہے، اب تک کسی سوداگر کا سایہ اس پر نہیں پڑا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے خواب نہ ٹوٹیں۔ خواب نہیں ٹوٹیں گے، ہم سب مل کر اس ظالم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے تم ایسا کر سکو گے۔ میرا محبوب جس کا نام ارج ہے، وہ سپر ماسٹر کو کچا چبا جانا چاہتا ہے۔ بظاہر وہ بہت ہی فرما بردار ملازم کی طرح اس کی خدمت کر رہا ہے، مگر اس کی مدد سے ہم سپر ماسٹر کو برباد کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ارج بہت بڑا انجینئر ہے، اس جزیرے میں بجلی سپلائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جنریٹر لگایا گیا ہے۔ ارج اس جنریٹر کو آپریٹ کرتا ہے۔ جب وہ اس جنریٹر کو تباہ کر دے گا تو تمام جزیرے پر اندھیرا چھا جائے گا، ٹی وی اسکرین وغیرہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ اس وقت تمہیں کچھ کر گزرنے کا موقع ملے گا۔ رمنا کی سوچ سے یہ سن کر میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ میں نے بستر کی ایک چادر اٹھا کر سپر ماسٹر سے کہا، بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھے جا رہے ہو، اب پردہ گرتا ہے، تم دیدے پھاڑتے رہو۔ یہ کہہ کر میں نے وہ بڑی سی چادر اپنے اور رمنا کے اوپر ڈال دی۔ اب وہ اسکرین پر صرف ایک سفید چادر کو دیکھ سکتا تھا، مگر ہم چھپنے والوں کے چہرے کے تاثرات نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جب مجھے اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں نے سوچ کے ذریعے رمنا سے پوچھا، میں ارج سے کس طرح رابطہ قائم کر سکتا ہوں؟ اس کی سوچ نے کہا، تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، اس سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرو۔ تم ٹیلی پیتھی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ جب تک ارج سے میرا سامنا نہ ہو یا میں کسی طرح اس کی باتیں نہ سن لوں، اس وقت تک میں اس کی سوچ کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ ایک صورت ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم اس عمارت سے باہر کب جاؤ گی؟ میری ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ختم ہو جاتا ہے، مگر آج سپر ماسٹر نے صبح تک کے لیے تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے ذریعے ارج کی سوچ تک پہنچ سکوں۔ تم یہاں سے باہر جا کر پہلی فرصت میں ارج سے ملاقات کرنا، اسے بتانا کہ میں سوچ کے ذریعے اس سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ جب وہ تم سے باتیں کر رہا ہوگا تو اسی وقت میں تمہاری سوچ کے سہارے اس کی باتیں سن لوں گا اور اس کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا۔ ہاں، یہ بہت اچھی ترکیب ہے۔ میں صبح یہاں سے نکلتے ہی اس سے ملاقات کروں گی۔ نہیں میری جان، صبح ہونے تک میرا کباڑہ ہو جائے گا۔ میں تمہیں آدھی رات سے پہلے ہی چھٹی دے دوں گا۔ جب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی تو سپر ماسٹر تمہیں اس عمارت سے باہر گھر جانے کی اجازت دے دے گا۔ ہاں، ایسی صورت میں مجھے اجازت مل جائے گی۔ آزادی کی خاطر میرا فرض ہے کہ میں ابھی تمہیں چھٹی دے دوں، عیش و عشرت میں وقت ضائع نہ کروں۔ وہ شیطان اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ رات کے 11 بجے میں نے اسے چھٹی دے دی۔ اس کے جانے کے بعد اسپیکر سے سپر ماسٹر نے کرائے کی آواز میں کہا، فرہاد، حسن پرستی اچھے ذہن اور دلیر انسان کو موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے۔ میں تمہیں کہہ چکا تھا کہ تمہاری آزادی صرف 4 بجے تک ہے، مگر تم نے بڑی لاپرواہی سے 6 گھنٹے گزار دیے ہیں۔ اب صرف 5 گھنٹے رہ گئے ہیں، کیا اسے سو کر گزار دو گے؟ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر سو جاؤں۔ تم جس جہنم میں مجھے بھیجنا چاہتے ہو وہاں سونے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں ابھی کم از کم 3 گھنٹے تک نیند کے مزے لے سکتا ہوں۔ میرے بیدار ہونے کے بعد صرف 2 گھنٹے رہ جائیں گے۔ ان 2 گھنٹوں میں یا تو میں عمارت سے باہر نکل جاؤں گا یا پھر تمہارے بنائے ہوئے جہنم میں پہنچ جاؤں گا۔ تمہارا یہ اطمینان دیکھ کر مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ سپر ماسٹر، میں مطمئن کب نہیں تھا۔ تم مجھے صبح سے دیکھ رہے ہو۔ میرے ماتھے پر پریشانی کی ایک بھی شکن دیکھی ہے؟ پریشان تو تم ہو۔ ایک مضبوط انجانے قلعے میں بند ہو کر بھی تم ہر لمحے میری طرف سے خطرہ محسوس کر رہے ہو۔ ہار اور جیت کی فکر تمہیں ہوگی۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ آزادی حاصل کروں گا یا پھر عزت کی موت مر جاؤں گا، مگر مرنے سے پہلے بھی
مجھے اطمینان سے سو لینے دو۔ اچھی بات ہے، سو جاؤ، اپنی تقدیر کو بھی سلا دو۔ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں سوئچ بورڈ نہیں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کمرے کی بتیاں بھی تمہاری انگلیوں کے اشارے پر جلتی بجھتی ہیں۔ مجھے روشنی میں نیند نہیں آئے گی، لہٰذا انہیں بجھا دو۔ سوری فرہاد، بتیاں بجھ گئیں تو میرے سامنے یہ اسکرین تاریک ہو جائے گی، تم نظر نہیں آؤ گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک پل کے لیے بھی میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، لہٰذا اسی روشنی میں سونے کی کوشش کرو۔ میں نے اس سے بحث نہیں کی، کروٹ بدل کر منہ پر چادر ڈال لی تاکہ اس سے میرے سونے اور جاگنے کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اپنے چہرے کو اس سے چھپانے کے بعد میں نے رمنا کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ ماسٹروں کی تنظیم کے کسی افسر کے سامنے بیٹھی ہوئی رپورٹ پیش کر رہی تھی کہ اس نے 11 بجے تک میرے ساتھ کس طرح وقت گزارا ہے۔ افیسر اس سے گھما پھرا کر سوالات کر رہا تھا۔ رمنا نے جواباً اعتراف کیا، ہاں وہ مجھ سے سوچ کے ذریعے باتیں کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہی پوچھا کہ سپر ماسٹر اسی عمارت میں رہتا ہے یا اس کا اڈا یہاں سے کہیں دور ہے۔ میں نے لاعلمی ظاہر کی، اول تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا ماسٹر کہاں رہتا ہے۔ اگر معلوم بھی ہوتا تو میں اپنی جان پر کھیل جاتی، مگر فرہاد کو صحیح بات نہ بتاتی۔ اس نے اور کیا پوچھا تھا؟ افیسر نے پوچھا۔ وہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی میں نہیں جانتی ہوں، بھلا اسے کیا بتاتی؟ جب وہ میرے جوابات سن سن کر مایوس ہو گیا تو وہ میرے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں اتنی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری ایک بوڑھی ماں، ایک جوان بھائی اور ایک نوجوان بہن ہے۔ ہم سب پر سپر ماسٹر کی مہربانیاں ہیں۔ وہ باتوں کے دوران مجھے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں، کم از کم یہ بتا دوں کہ اس عمارت کا مین سوئچ بورڈ کہاں ہے۔ افیسر نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، تم نے کیا جواب دیا؟ وہ کمبخت بہت چالاک ہے، وہ مین سوئچ اس لیے آف کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اسے اسکرین پر نہ دیکھ سکے۔ ہاں تو تم نے کیا جواب دیا؟ میں بھلا کیا جواب دیتی؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمیں یہاں ہر کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں خود نہیں جانتی کہ مین سوئچ بورڈ کہاں ہے۔ آخر میں فرہاد نے جھنجھلا کر کہا، تم سب جانتی ہو مگر بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے جواب دیا کہ جس آقا کا نمک کھاتی ہوں اسے نمک حرامی نہیں کروں گی۔ میں اس کو سوچ پڑھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے میرے خلاف رپورٹ پیش کر رہی تھی، مگر وہی رپورٹ میرے حسب منشا تھی۔ تھوڑی دیر بعد افیسر نے مطمئن ہو کر اس سے کہا، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ افیسر نے میز پر ایک بٹن کو دباتے ہوئے کہا، سپر ماسٹر، آپ نے رپورٹ سن لی ہوگی، اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کمرے کے ایک اسپیکر سے آواز سنائی دی، اچھی بات ہے، اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولا جا رہا ہے، اس سے کہو کہ وہ 8ویں دروازے پر پہنچ جائے۔ رمنا دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اسپیکر سے ابھرنے والی آواز کو سن رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر کہا، تھینک یو سر، میں 8ویں دروازے پر پہنچ رہی ہوں۔ وہ کمرے کے باہر آ گئی اور کوریڈور سے گزرنے لگی۔ اس وقت میرے جی میں آیا کہ میں فوراً اپنے کمرے سے نکلوں، پھر دوڑتا ہوا 8ویں دروازے تک پہنچ جاؤں، مگر یہ سب خام خیالی تھی کیونکہ سپر ماسٹر یقیناً مجھے اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ کہ کمرے سے باہر نکل کر میں بھول بھلائیوں کے جال میں پھنس جاتا، کبھی 8ویں دروازے تک نہ پہنچ سکتا۔ تب میرے دماغ نے مجھ سے پوچھا کہ رمنا ایسی بھول بھلائیوں سے گزر کر کس طرح 8ویں دروازے کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے رمنا کو مخاطب کیا، ہیلو رمنا، میں فرہاد بول رہا ہوں۔ رمنا نے ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے سوچ کے ذریعے کہا، او ڈیئر، تم میرے دماغ میں کب سے جھانک رہے ہو؟ میں نے افیسر کے سامنے جو جواب دیا ہے وہ تم نے سنا ہوگا، کہو میں نے انہیں کیسے مطمئن کیا ہے؟ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، تم بہت ذہین ہو۔ اب بتاؤ کہ تم اس عمارت کے پیچیدہ راستوں کو کس طرح پہچان لیتی ہو؟ میں تو کمرے سے باہر نکلتے ہی ان راستوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ وہ فوراً ہی جواب نہ دے سکی کیونکہ 8ویں دروازے تک پہنچ گئی تھی اور وہ 2 مسلح جوان کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ دروازہ کھل گیا۔ اس دروازے کے پیچھے متحرک
दरवाज़ा आकर रुक गया। किसी लिफ्ट का दरवाज़ा ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है। वो मुतहरिक दरवाज़ा दाएं से बाएं आकर ठीक 8वें दरवाजे से मिल गया था। इस दरवाजे के खुलते ही बाहर निकलने का रास्ता नजर आ गया। रमना इस दरवाजे से गुजरती हुई इमारत के बाहर आ गई। जब वो अपने रिहायशी बंगले की तरफ जाने लगी तो वो 2 मुसल्लह जवान भी इसके दाएं बाएं चलने लगे। वो हैरानी और परेशानी से सोचने लगी, आज ये दोनों गार्ड्स मेरे साथ क्यों जा रहे हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या सुपर मास्टर को कुछ शुबा हो गया है? मैंने सोच के जरिए से कहा, रमना तुम इनसे बातें करो, मैं भी मालूम करता हूँ कि वो दोनों तुम्हारे साथ क्यों लगाए गए हैं। रमना की सोच ने कहा, यहाँ जितने मर्द और औरतें मास्क में छुपे हुए हैं, इन्हें बातें करने की इजाज़त नहीं है। मैं इनसे बातें करूँगी तो सुपर मास्टर मेरे साथ बड़ी सख्ती से पेश आएगा, फिर तो बड़ी मजबूरी है। अब तो यही समझ में आता है कि वो शैतान तुम पर एतमाद नहीं कर रहा है, वो बहुत मोहतात है। जो भी मेरे करीब आता है इसे कड़ी निगरानी में रखता है। रमना की परेशान सोच ने कहा, अगर ये दोनों साए की तरह मेरे साथ लगे रहे तो मैं इरज से किस तरह मुलाकात करूंगी और तुम इरज की सोच तक कैसे पहुंचोगे? हाँ, एक नई उलझन पैदा हो गई है। सुपर मास्टर कोई नादान बच्चा नहीं है। वो इसी तरह मुहतात रहकर मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करता रहेगा।